Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also like and share it. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है तुम हो मेरा आसमान, जो कि तहरीर है शमा हफीज़ की। और मैं शमा हफीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। होंडा सिविक की बरकी हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी में बारिश एक बौछार की सूरत बड़े नुमाया अंदाज से बल खाती सड़क पर गिरती दिखाई दे रही थी। मौसम बहुत अचानक तब्दील हुआ था। देखते ही देखते काली घंघोर घटा तेज़ हवा की शरारत से बड़े बड़े कतरे की सूरत में आसमान से बरस पड़ी थी। विंड स्क्रीन पर वाइपर्स की गर्दिश भी मूसलाधार बारिश का जोर तोड़ने में नाकाम थी। पूरा ग्लास धुंधला सा गया था। नगीन की छावो बरसती इस बारिश में गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसा तूफ़ानी मौसम उसके मन में हलचल मचाया करता था। सो आज भी वो बदलते मौसम की इस अदा का लुत्फ़ उठाती अपनी कार मुतवाज़िन स्पीड में दौड़ाए लिए जा रही थी। तब अचानक उसकी निगाह ने सड़क किनारे भीगते एक मर्द को अपने टारगेट पर लिया था। ग़ालिबन उस बेचारे की गाड़ी ख़राब हो गई थी। नगीन की गाड़ी को आता देखकर वो अपनी जगह से आगे बढ़ाया था और लिफ्ट हासिल करने का इशारा दे रहा था। रात के 9 बजने को थे। बारिश और सन्नाटे ने मिलकर दूर तक मरकजी शाहराह को अंधेरे में पनाह दे रखी थी। इलेक्ट्रिक पोल्स भी टमटमाने लगे थे। वो वक्त कुछ साजगार नहीं था। नगीन ने चाहा वो मर्द के इशारे को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ जाए, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने पाँव एक तामुल के साथ ब्रेक पर रख दिया था। स्याह होंडा सिविक भीगती सड़क पर चंद फुट आगे जाकर रुक गई थी। गाड़ी को रुकता देखकर मर्द लबकते कदमों से उसकी तरफ बढ़ाया था। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत लड़की को विराजमान देखकर वो कुछ चौंका, ठटका, फिर रस्मी मुस्कुराहट होठों पर सजाकर मदद की दरख्वास्त कर बैठा। रात के इस पहर भीगे मौसम में इस वीरान सड़क पर एक तन्हा लड़की को बरसात का लुत्फ़ उठाता देखकर वो खासा हैरान सा था, क्योंकि कराची शहर के हालात भी साजगार न थे। उसकी हिचकिचाहट भांपकर नगीन ने विंडो ग्लास को सिरकाया और हलावत से पूछा, आपको लिफ्ट चाहिए? जी, उसने तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। क्या आप मिडवे हॉस्पिटल तक मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? श्योर, यू कैन कम इनसाइड। मर्द के मुहज़्ज़ब और बावकार अंदाज पर नगीन ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो इजाज़त पाते ही बैक सीट की जानिब चला आया था। दरवाज़ा खोलते ही पिछली नशिस्त पर फैले सामान ने उसे बैठने से रोक दिया था। वहाँ लॉन्ड्री से धुले कुछ हैंग सूट और जूतों के डब्बे सलीके से पड़े थे, जबकि चंद दीगर चीज़ें भी मौजूद थीं। आप आगे आ जाइए प्लीज़, बैक सीट पर मेरा कुछ सामान पड़ा है। नगीन की पेशकश फौरी थी। उसने फ्रंट डोर खोला और नगीन के बराबर आ बैठा। वो सरतापा शराबूर था, फिर भी गाड़ी में बैठते ही एक तेज़ महक ने सेकंडों में नगीन को उसकी आमद का एहसास दिलाया था। नगीन ने बेख्तियार उसे देखा। नज़र से मिली तो धीरे से मुस्कुराई थी। आप खासा भीग चुके हैं जनाब। जी, बारिश तो बहुत तेज़ थी। उसने उछलकर बैक पॉकेट से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछना चाहा तो देखा रुमाल टपक रहा था। वो कुछ खफीफ सा हो गया। ओह गॉड, चंद लम्हों में इस बारिश ने मेरा हशर कर डाला। हशर के लिए बस एक लम्हा ही काफ़ी होता है। नगीन ने मुस्कुराकर उसकी तसल्ली की तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। देखिए, बैक सूट पर पड़े सामान में एक छोटा सा टॉवल मौजूद है। आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह थैंक यू, इस बरसते मौसम में ये आपका एहसान रहेगा। वो कुछ शर्मसार सा था। डोंट बी सो फॉर्मल, ये कोई एहसान नहीं है। नगीन ने संजीदगी से एक नज़र उसे देखा, फिर गर्दन मोड़कर विंडो स्क्रीन के बाहर बरसती बारिश को देखने लगी। उसे एहसास हो चला था कि वो अजनबी कनखियों से नगीन का जायज़ा ले रहा था। नगीन जानती थी वो उसे देखकर मायूस ना होगा। वो थी ही मनमोहनी और नाजुक सी लड़की, तराशीदा बदन और उठे नकूश का हामिल खूबसूरत चेहरा और दमकती सफ़ेद रंगत वाली दिलरुबा सी नगीन, जिसकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश थी। दोस्त अहबाब हों या रिश्तेदार, सभी उसकी नज़ाकत को सराहते थे। वो गुफ्तगू के फन से भी आशना थी और एक आसूदा हाल रोशन ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शहर के मारूफ बिजनेसमैन रियाज अहमद की इकलौती लाडली बेटी नगीन, जो अपने बाप के लिए फ़ख्र और गुरूर भी थी, इस वक्त एक अजनबी को लिफ्ट देखकर भी अपने आप में गुमसी होकर ड्राइविंग में मसरूफ़ थी। अजनबी ने टॉवल से सर और चेहरा अच्छी तरह पोंछा, फिर उंगलियों की मदद से भीगे बालों को सलीके से जमाया और नगीन की तरफ मुड़कर बोला, मैं ये टॉवल कहाँ रखूँ? बैक सीट पर डाल दीजिए, लेकिन ये खासा गीला है। नॉट टू वरी, आप सीट की पुश पर फैला देंगे तो अभी सूख जाएगा। नगीन ने हाथ से बैग पर इशारा किया तो उसने टॉवल सीट की पुश पर फैलाकर दोबारा अपनी जगह संभाल ली। अब वो फिर नगीन की तरफ मुतवज्जा था। वो आप भी खुशशक्ल और महज़ब नौजवान था। गंदमी रंगत में एक सुर्खी सी खुली थी, आंखें बड़ी और बेहद चमकदार थी। जहानत का इजाफी तासुर उसका चेहरा मज़ीद रोशन कर रहा था। वो टू पीस में मलबूस था, लेकिन कपड़े भीगे हुए और कसरती बदन से चिपके हुए थे। नगीन को अपना जायज़ा लेता देखकर उसने टाई की नॉट कदरे ढीली की और मोहतात होकर बैठ गया। नगीन ने ड्राइविंग करते एक बार फिर उसका चेहरा देखा था। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं तो। वो उसके सवाल पर बेतरह चौंका था। यकीनन फिर बीमार होंगे। बिल्कुल नहीं,
کیا میں صورت سے بیمار دکھائی دے رہا ہوں؟ اسے جانے کیوں ہنسی آ گئی تھی۔ نگین نے اچڑتی نگاہ ڈالی، پر اس سمے وہ واقعی بے حد بھلا سا لگا تھا۔ چمکتے دانتوں سے مزین سفید چمکتی مسکراہٹ اس کی شخصیت کا گریس بڑھاتی محسوس ہوئی تھی۔ نگین نے نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر نگاہ پھیر لی۔ نہیں خیر، بیمار آپ بالکل نہیں لگتے، لیکن آپ نے مڈ وے ہاسپٹل کی بات کی تھی، میں سمجھی کہ شاید آپ… اس نے دانستہ بات کو ادھورا رہنے دیا، تب وہ لمحہ بھر کے توقف سے بولا، دراصل میری والدہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، انہیں شوگر کی شکایت ہے۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے بولی تو مسکرا دیا۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ کچھ دن پہلے انہیں گردوں میں شدید درد ہوا تھا، سو ڈاکٹر نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھ لیا تھا، شاید اب جلد ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ چلیے پھر تو گڈ نیوز ہے یہ، آپ کو ابھی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ نگین نے جیسے تسلی دی تھی۔ جی میں اب بہت پرسکون ہوں، مائیں سب بچوں کی کمزوری ہوتی ہیں نا، میری ماں بھی کمزوری ہے۔ اوہ آئی سی، تو پھر مائیں کمزوری ہی ہوتی ہوں گی، بٹ آئی ہیو لاسٹ مائی مدر۔ اوہ کیسے؟ وہ بے اختیار سیدھا ہو گیا۔ کیا بیمار تھی وہ؟ نہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ماما 2 دن موت اور عزیز کی کشمکش میں مبتلا رہ کر کومے کی حالت میں وفات پا گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، ان کی موت ان کی راحت کا سبب تھی شاید۔ آئی ایم سوری، اٹس ٹریجک، ریئلی آئی فیل بیڈ۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ نگین چپ چاپ ڈرائیونگ کرتی رہی۔ گاڑی میں چند ساعتیں خاموشی سے گزریں، پھر شاید اسے بھی گزرے وقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہولے سے کھنکارا اور شائستگی سے بولا، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، مجھے ارتضیٰ علی کہتے ہیں، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آئی ایم دی کمانڈنگ آفیسر آف اسپیشل فورسز، میری ڈیوٹی ویسٹ کراچی میں ہے۔ ریئلی؟ نگین نے گردن موڑ کر حیرت بھرے تجسس سے اسے دیکھا۔ آر یو پولیس آفیسر؟ یس، ڈونٹ یو بلیو دس؟ اس کا سوال لبوں کی مسکراہٹ کے ساتھ مل کر نگین کو محظوظ کر گیا تھا۔ بلیو کرنا پڑے گا مسٹر پولیس مین، آپ کی شخصیت آپ کے پروفیشن کے لیے بے حد موزوں ہے۔ تھینکس، بٹ آئی ایم ناٹ اونلی اے پولیس مین، دس از ڈی آئی جی ارتضیٰ علی، یو نو۔ اس بار اس نے گردن اکڑا کر فخر سے اپنا تعارف مکمل کیا تو نگین دنگ رہ گئی، لمحہ بھر اسے تکتی رہی، پھر نظریں چرا کر بولی، ٹک، ارتضیٰ علی، یو مین ڈپٹی انسپکٹر جنرل، واؤ، آئی ریئلی امپریسڈ، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج میں نے ایک بڑی اہم شخصیت کو لفٹ دی ہے۔ ریئلی آئی آنرڈ کہ میں نے آپ کی ہیلپ کی۔ ارے آپ تو مذاق اڑانے لگیں، وہ ہنس پڑا تھا۔ نگین بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، نہیں میں قطعاً مذاق نہیں اڑا رہی، آپ ملک کے ایک فعال ادارے کے ذمہ دار آفیسر ہیں، آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ تھینک یو، آپ میری قدردان نکلیں، ورنہ پاکستانی پولیس کچھ اچھی سیرت نہیں رکھتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نگین نے اس بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا تھا۔ تالاب کی ساری مچھلیاں گندی نہیں ہوتی مسٹر ڈی آئی جی، اور میں ہر چیز کا مثبت پہلو ہی دیکھتی ہوں۔ پاکستان ہمارا ہے اور ہمیں اس ملک کا وفادار ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ سو، آپ نے بڑی سچی بات کہی ہے، کاش دیگر پاکستانی بھی آپ کی طرح سوچ سکے۔ امید پر دنیا قائم ہے، آپ بھی امید رکھیے، اچھا وقت ضرور آئے گا، آئی ایم شیور۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ارتضیٰ کو اس لڑکی کی حب الوطنی پر رشک سا آ گیا۔ وہ ایک صاف دل اور پختہ سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بھر چپ رہا، پھر اسے تاکتا ہوا بولا، مے آئی نو یور گڈ نیم پلیز؟ یس وائی ناٹ، میں نگین ہوں، نگین ریاض، میرے والد ریاض احمد ایک مشہور بزنس مین ہیں اور میں انہیں اسسٹ کرتی ہوں، پاپا کے ساتھ مل کر میں نے ان کا بزنس سرکل بڑھایا ہے۔ اوہ دیٹس ویری گڈ، کس چیز کا بزنس ہے ریاض صاحب کا؟ اس کی دلچسپی اسے پولیس مین ثابت کر رہی تھی۔ نگین مسکرائی، وہ لیدر گڈ سپلائی کرتے ہیں ایران، جاپان اور انڈونیشیا وغیرہ میں، اس کے علاوہ وہ ہمارے مختلف شہروں میں بوتیکس بھی ہیں، قومی ورثہ کی نمایاں کرنے والی خواتین کے ملبوسات ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں، میری ذمہ داری انہی ملبوسات کی تیاری کے لیے بہترین سٹف، مٹیریل اور ڈیزائنر ارینج کرنا ہے۔ اوہ آئی امپریسڈ، آپ ایک اچھی ورکنگ وومن ہیں، اس نے نگین کو سراہا تھا۔ ارے نہیں، وہ کھل کر مسکرائی، پاپا کہتے ہیں تم بہت لیزی ہو، ورکنگ وومن کو بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، پاپا کو مجھ سے اور بھی شکایات ہیں، وہ مجھے اب تک ایک چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ارتضیٰ کی دلچسپی بڑھ رہی تھی، وہ اس کے نکھرے سے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ ان کی چہیتی ہوں گی نا، وہ بہت پیار کرتے ہوں گے آپ سے۔ سو تو ہے، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، یو نو میرا نام بھی انہوں نے رکھا تھا۔ نگین نے خوش ہو کر جیسے اسے اطلاع دی تو وہ دھیرے سے ہنس پڑا، پریٹی نیم، آپ کی شخصیت پر نگینے کی طرح فٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ آپ بھی اپنے پاپا کے بہت قریب ہوں گی۔ یس، یو ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی لو مائی فادر، وہ میری اور میں ان کی جان ہوں۔ نگین کا لہجہ باپ کی محبت کو لے کر بھیگ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بغور دیکھا، وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے نظریں ونڈو اسکرین پر جمائے ہوئے تھی، خاصی دلکش اور نازک سی لڑکی تھی وہ، اسکائی بلو جینز اور لوز ٹی شرٹ میں ملبوس کھلے شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ وہ اسے دل میں اترتی سی لگی۔
ارتزاق کی زیرک نگاہ اس کا سراپا اور منموہنی صورت اس پل حفظ کر چکی تھی۔ کچھ تو تھا نگین میں کہ وہ نظریں چرا نہ پا رہا تھا، اور پھر اس کی باتیں، او گاڈ، میں اپنے فادر سے بہت کلوز ہوں آفیسر۔ اچانک نگین کی سنجیدہ آواز نے ارتزاق کے ارتکاز کو توڑا تھا۔ وہ سنبھل سا گیا۔ اور یہ کلوز ریلیشن شپ تب ہی بن پایا ہے جب ماما کی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی۔ ماما کی وفات پاپا کو توڑ پھوڑ گئی تھی۔ وہ بہت اداس اور تنہا رہنے لگے تھے۔ پھر یار دوستوں کے سمجھانے پر انہوں نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا اور مجھے بھی اتنا انوالو کر لیا کہ اب میں گھر پر تنہا نہیں رہ سکتی۔ مجھے پاپا سے محبت ہے۔ وہ میری زندگی کی سب سے قیمتی اور عزیز ترین ہستی ہیں۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں مس نگین، اینڈ آئی ٹوٹلی ریسپیکٹ آف دیٹ، لیکن مجھے آپ سے کچھ اور پوچھنا ہے، کیا آپ اجازت دیں گی؟ اس کا انداز مہذب اور احتیاط پسندی سے بھرپور تھا۔ نگین کو عجیب سا لگا۔ گردن موڑ کر اسے تاکتے ہوئے بولی، جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تاریک بھیگتی رات کے اس پہر آپ گاڑی لے کر تنہا کیوں گھوم رہی ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے نا، اس شہر کے حالات آج کل بہت خراب ہیں، کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کا یوں سڑکوں پر گھومنا آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی سنجیدگی حد سے سوا تھی۔ نگین زور سے ہنس پڑی۔ بہت خوب مسٹر ارتضیٰ، آپ کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ایک تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں، لیکن میں صرف ایک لڑکی نہیں ہوں، کراٹے کی بیک بیلٹ ہولڈر بھی ہوں۔ مجھ میں اتنا کانفیڈنس بہرحال ہے کہ اپنا دفاع کر سکوں یا کسی غیر معمولی صورتحال سے نپٹ سکوں۔ میں ڈرپوک ہرگز نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو آپ کو اس بھری برسات میں لفٹ نہ دیتی، بطور خاص اس نوجوان خوبرو کو جو اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ واؤ، تھینکس فار یور کمپلیمنٹ۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر خجل سا ہوا تھا، لیکن نگین کی شوخی برقرار تھی۔ یو ہیو اے ڈیسنٹ پرسنالٹی مسٹر ڈی آئی جی۔ پولیس میں اگر آپ سے لوگ ہوں تو یہ بہت امپریسو بات ہے۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، خاصی بولڈ ہیں آپ۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور دل کی بات کہہ گیا۔ نگین کی مسکراہٹ چمکیلی ہو گئی۔ میں تعریف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی۔ آپ کی عمدہ شخصیت اللہ کی دین ہے اور وہی اصل تعریف کا حقدار ہے، کیوں؟ جی بالکل، وہ بے حساب چھیپا لڑکی حاضر جواب بھی تھی۔ ارتضیٰ خاموش ہو گیا۔ چند منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہی نگین نے مڈ وے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روک دی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن فوار اب بھی برس رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ارتضیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرنٹ ڈور کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے بھیگے ونڈو گلاس سے جھانک کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو نگین نے بائے کہہ کر گاڑی بڑھا لی۔ ارتضیٰ بھی وہیں کھڑا تھا۔ رم جم پڑتی فوار اسے پھر سے بھگونے لگی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی وہ۔ اس کی نظریں سڑک پر جاتی گاڑی پر لگی تھیں، تب ایک خیال سا ذہن کے پردے پر اترا تھا۔ سانولی شام سا ہے حسن تیرا۔ ہاں، مجھے شام اچھی لگتی ہے۔ وقت رخصت میں اس کو کہہ نہ سکا، تو میرے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ شٹ، ارتضیٰ نے سر جھٹک کر ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹھوکر سے اڑایا تھا۔ یہ کیسا خیال ہے؟ وہ کون تھی مجھے کیا معلوم، اور اب مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس نے دل کی کہی کو بارش میں بھگویا اور تیز ہوتی بوچھار کے ساتھ اسپتال کے مرکزی گیٹ کے اندر قدم دھر دیا۔ امی اس کے انتظار میں تھیں۔ یہی سوچ اب ارتضیٰ کے قدموں میں ہلچل سی بھر رہی تھی۔ فکر مند سے ریاض صاحب نے اسے چیزیں اٹھائے کمرے میں آتے دیکھا تو فوراً ہی ٹوک دیا۔ اتنی دیر نگین، کہاں تھی تم؟ سوری پاپا، آج موسم نے روک لیا تھا۔ اتنی خوبصورت بارش برس رہی تھی کہ بس میں مجبور ہو گئی کہ لانگ ڈرائیو پر نکل جاؤں۔ سو دل کی مانی تھی، دیر تو ہونی ہی تھی نا۔ اس نے خوشگواری سے جواب دے کر رخ موڑا اور ہاتھ میں پکڑے اپنے کچھ ڈریس وارڈروب میں لگانے لگی۔ ریاض احمد کرسی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ کھڑے ہوئے تھے۔ اٹس ٹو لیٹ نگین، موسم کے لیے تمہارا جذباتی ہونا مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا۔ آخر تم بارش کے لیے اتنی دیوانی کیوں ہو جاتی ہو؟ پتہ نہیں پاپا، بس آسمان سے برستے اس آبشار کو دیکھ کر مجھ میں ایکسائٹمنٹ سی جاگ اٹھتی ہے۔ دل چاہتا ہے باہیں پھیلا کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لوں اور گول گول گھومتی جاؤں، اتنے چکر کاٹوں کہ زمین آسمان ایک ہو جائیں۔ سچ کہوں پاپا، بارش میں بھیگنا مجھے ازحد پسند ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بازو پھیلا کر گھوم بھی گئی اور اس کی وہ ادا ریاض احمد کو ہنسا بھی گئی، لیکن وہ فوراً ہی رک کر اشتیاق سے بولی، پاپا ایک بات بتائیے، کراچی میں بارش اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ شاید اس لیے کہ یہاں کا موسم معتدل ہے۔ ریاض احمد نے ہنس کر اسے دیکھا تو وہ حسرت سے بولی، ہاں، یہ معتدل موسم، کاش ہم کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہوتے، وہاں جہاں بارش خوب ہوتی۔ اچھا، مثلاً کس شہر میں؟ انہیں نگین کے مایوس بھرے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ یہی لاہور یا اسلام آباد میں، وہاں تو تقریباً روز ہی بارش ہوتی ہے اور وہ بھی موسلا دھار۔ اوہ پاپا، کتنا مزہ آتا ہوگا نا، سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، دن بھر ٹپ ٹپ برستا ہوگا۔ نو مائی ڈیئر، تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ تم وہاں نہیں رہتی، ورنہ ادھر کے رہنے والے آئے دن کی اس بارش سے اکثر بیزار ہو جاتے ہیں۔ بھلا ہر روز ایک سا برستا موسم کسے برداشت ہوگا؟ او گاڈ، کتنے بدذوق لوگ ہوں گے نا، اتنی ٹھنڈی فوار سے بیزاری کیسے ہو سکتی ہے؟
اس نے منہ بنایا تو ریاض صاحب نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ہاں تم جیسی رومانٹک نیچر والوں کو بیزاری نہیں ہوتی ہوگی۔ او نو دس از ناٹ فیئر پاپا۔ اس نے خفگی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا میں رومانٹک نیچر لگتی ہوں؟ ہاں بالکل، یہ موسم، بارش، خوبصورت مناظر اور تیز میوزک پر گاڑی دوڑانا، یا لائٹ میوزک پر کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھ جانا، پھر پہروں کتابوں میں کھوئے رہنا، انسان کے رومانی مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے لوگ تمہاری طرح جذباتی ہی تو ہوتے ہیں۔ ریاض صاحب نے 1 منٹ میں اس کا نفسیاتی تجزیہ کر ڈالا۔ وہ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں حیرت بھر کر انہیں گھورنے لگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں موڈی اور رومانٹک ہوں؟ یس آئی تھنک سو۔ وہ ہنس پڑے، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولے، تمہیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری پیاری نگین جذباتی اور بہت محبت کرنے والی بیٹی ہے، کم از کم پاپا کے لیے۔ دیٹس ٹرو۔ وہ چھم سے ہنس دی۔ ریئلی آئی لو یو پاپا اینڈ آئی لو یو ٹو مائی سویٹ ہارٹ۔ ریاض احمد نے اسے باہوں میں بھر کر دل سے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مودے کچھ دیر چپ چاپ کھڑی رہی، پھر ان سے الگ ہو کر دبے دبے جوش سے بولی، میں آپ کو بتاؤں پاپا، آج میری گاڑی میں کون بیٹھا تھا؟ ریاض احمد نے ناگواری سے بیٹی کو دیکھا اور قدرے ترشی سے بولے، آج تم نے پھر کسی کو لفٹ دی ہے نگین؟ 1000 بار سمجھایا ہے کہ ہر کسی پر فوراً اعتبار نہیں کرتے، لیکن تم ہو کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی ہو۔ اللہ جانے کون کب کہاں نقصان پہنچا دے، ادھر تم میرا کہا بھی نہیں مانتی۔ او پاپا ڈونٹ اینگری ود می، وہ ایک اچھا آدمی تھا، خود کو پولیس فورس کا کمانڈنگ افسر بتا رہا تھا، اور تم نے جھٹ سے مان لیا۔ ہاؤ اسٹوپڈ یو آر۔ ہر کوئی سچ بولے یہ ضروری تو نہیں نگین۔ نہیں پاپا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بھی کچھ اسی ٹائپ کی تھی۔ جب اس نے خود کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق بتایا تو مجھے ٹرسٹ کرنا پڑا۔ ہی از اے ڈیسنٹ مین جسٹ لائک اے سولجر۔ ڈونٹ ٹاک ربش نگین، تمہاری یہ بچوں جیسی حرکتیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، سو یو شوڈ مسٹ بی سیف یور سیلف۔ دوسروں پر بلا وجہ بھروسہ کر کے کوئی خسارہ نہ اٹھا بیٹھنا۔ آخر تمہیں کیسے سمجھاؤں، زمانہ بدل گیا ہے بیٹا، خدا کے بھیس میں کب شیطان مل جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پاپا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف گاڑی میں لفٹ ہی تو دی تھی ایک ضرورت مند کو۔ شٹ اپ نگین، بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ ریاض احمد نے فوراً اسے جھڑک دیا، یہ ضروری نہیں کہ تم اس دنیا کے سارے دکھ درد سمیٹتی پھرو۔ میں اس بار وارن کر رہا ہوں، آئندہ کسی کو لفٹ نہیں دو گی، اوکے؟ انہوں نے کھری کھری سنا دی۔ نگین کا چہرہ دھندلا سا گیا، وہ سر جھکا کر بولی، میں بچہ نہیں ہوں پاپا جو دوسرے کو پہچان نہ سکوں۔ میں صرف اس شخص کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہوں جو میری نظر میں شریف اور معتبر ہو۔ آپ جانتے ہیں آج کل کس قدر کنوینس پرابلم ہے، اگر کسی کو لفٹ دینے سے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ برائی صرف اتنی ہے بیوقوف لڑکی کہ تم میں پائی کی عقل نہیں ہے۔ یہ جو دنیا جاننے کا دعویٰ ہے نا تمہارا، دیکھنا ایک دن دھرا رہ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جسے تم معتبر جانا وہ ویسا ہی ہو، آج کل نیک اور پارسا نظر آنے والے ہی عادی مجرم نکلتے ہیں۔ سو ڈونٹ بیہیو لائک اے فول۔ اور نگین آئندہ خود کو میری نظر سے دیکھنا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھے، لیکن نگین برا مان گئی۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں پاپا۔ اوکے یو جسٹ ٹیک اٹ ایز انسلٹ۔ کم سے کم اس طرح میری ایک ڈانٹ پر تم یہ سمجھ جاؤ گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ کسی کو لفٹ نہیں دو گی اپنی گاڑی میں، چاہے وہ سولجر ہو یا کوئی پولیس آفیسر۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے میں خیال رکھوں گی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ نگین کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا۔ پاپا کی ڈانٹ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس کی خاموشی بھانپ کر ریاض احمد کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر مسکراہٹ دبا کر بولے، اور ہاں آج ڈنر تو لگے گا نا، یا پھر تمہاری ناراضگی کی بھیٹ چڑھنے جا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں خفا نہیں ہوں آپ سے۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں خفا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو بیٹا، مجھ بوڑھے باپ کی باتیں خلاف مزاج ضرور ہوں گی، مگر اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ تم ایک لڑکی ہو، نازک اور کمزور سی لڑکی، کسی بھی ایمرجنسی میں خود کو سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے شفقت سے اس کا سر تھپک کر ایک بار پھر سمجھایا، تب وہ اٹھلا کر بولی، بٹ پاپا ڈونٹ فارگیٹ میں بلیک بیلٹ ہولڈر ہوں، کراٹے کی ماہر۔ پھر کون ہے جو مجھے ہاتھ لگا سکے؟ میں اس کا ہاتھ ایک جھٹکے میں ہی توڑ سکتی ہوں۔ اس کے لہجے کا غرور ریاض احمد کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اب بھی حماقت پر آمادہ تھی۔ انہوں نے نگین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر خوشگواریت سے بولے، اچھا تو یہ زوم ہے تمہیں، اور اگر کوئی تمہارا بھی استاد نکل آیا تو پھر کیا کرو گی نگین؟ ناٹ آسکنگ لائک دیٹ پاپا، آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ ضروری نہیں کہ باہر نکلتے ہی میرے چار اطراف خطرے منڈلانے لگیں۔ کیا دنیا میں اچھے انسان نہیں ہوتے؟ وہ بحث میں پڑی تو ریاض احمد نے نرمی سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا تھا اور اس کے بال سہلا کر بولے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نگین، دنیا میں اچھے انسان بہت سے ہیں، مگر ہر ایک اچھا نہیں ہوتا۔
اب وقت نہیں ہے کہ ہر کسی پر اعتبار کیا جائے۔ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس لفٹ لینے کے چکر میں تم اپنا نقصان نہ کرا لینا۔ مشکل پڑے تو سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا، اور یہ بات صرف سمجھنے کی ہے بیٹا۔ آخر کب سمجھو گی تم؟ اوکے، آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی اور شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ واؤ، دیٹس مائی گرل، یو آر سچ اے لولی ڈاٹر۔ انہوں نے اس کے گال تھپکے تھے۔ اب کھانا کب ملے گا؟ بس 5 منٹ میں۔ آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیے جب تک میں ٹیبل لگواتی ہوں ہاجرہ سے۔ وہ پلٹ کر الماری بند کرتی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریاض احمد اس کی سادہ دلی پر مسکرائے۔ نگین آج بھی اسے ننھی گڑیا سی لگتی تھی، معصوم اور بھولی بھالی سی، ہر ایک کے لیے سراپا ہمدردی۔ انہیں بس یہی ڈر تھا کہ اس کی ہمدردانہ فطرت کسی دن خود اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کر دے۔ وہ اسے کسی اذیت سے گزرتا نہ دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے دن بھی موسم ابر آلود تھا، وقفے سے بارش ہو رہی تھی، ہوا میں شدت اور نمی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ کل بارش کھل کر برسی تھی سو رات بھی خاصی سرد تھی۔ بستر کی نرمی گرمی نے نگین کو صبح سویرے اٹھنے نہ دیا تھا۔ وہ جانے کب تک سوتی رہتی اگر سرہانے فون نے اس کی نیند میں خلل نہ ڈالا ہوتا۔ تیز بیپ سے الجھ کر اس نے مندی آنکھوں سے فون کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی خوابیدہ آواز نیند ٹوٹ جانے کی خماس تھی۔ تیرا باپ اب تک گھر پر بیٹھا ہے؟ دوسری طرف سے آنے والی بھاری مردانہ آواز نے نگین کی آنکھیں کھول دی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ کون بول رہا ہے؟ تجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے لڑکی، صرف اتنا بول باپ کہاں ہے تیرا؟ لہجہ اب بھی اجڑ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے حساب گھبرائی۔ مطلب بھی بتاؤں؟ میں نے کوئی مشکل بات تھوڑے پوچھی ہے جو مطلب بھی بتانے بیٹھ جاؤں۔ روبدار آواز مذاق اڑانے لگی۔ نگین کو بے حساب غصہ آیا، جھلا کر بولی، دماغ ٹھیک ہے نا تمہارا؟ غلط نمبر پر کال کر کے میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ارے یہاں وقت کی پرواہ کسے ہے بیبی؟ تو اپنے باپ کی فکر کر۔ اس کی ناصحانہ انداز نگین کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ آر یو کریزی؟ کون ہو تم اور کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے تجھ سے، تیرے باپ کی بات کر رہا ہوں سالی۔ ریاض احمد ہے نا اس کا نام، اب سمجھی کہ نہیں؟ اس بار اسے غصہ آیا تھا۔ نگین کا دماغ گھوم گیا، بوکھلا کر بولی، واٹ ربش، بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ میرے پاپا ایک مہذب شہری ہیں۔ عزت دار شہری؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ سن لڑکی، جو عزت دار شہری کا لیبل لگاتے ہیں نا، وہی چھٹے ہوئے بدمعاش ہوتے ہیں۔ لگتا ہے اپنے باپ سے بے خبر ہے تو۔ ویل یو شٹ اپ۔ کیا یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ خبردار میرے پاپا کو غلط ملت کہا تو۔ غلط کو غلط ہی کہا جاتا ہے لڑکی، اور غلطی کی سزا مل کر رہتی ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کی شفاف لہجے پر دہل سی گئی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی یہ باتیں تجھے پلے نہیں پڑیں گی گڑیا۔ باپ کو بلا لا، دیر ہو گئی تو بات بگڑ جائے گی۔ اس نے نگین کو جیسے پچکارا تھا۔ وہ کچھ محتاط ہو گئی۔ پاپا گھر پر نہیں ہے؟ گھر نہیں ہے؟ ارے تو پھر کہاں ہے؟ آفس میں بھی موجود نہیں ہے تیرا باپ؟ وہ بے حساب چلایا۔ کیا مطلب؟ نگین کی حواس اڑ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا صبح جلدی گھر سے نکلتے ہیں، اب تک انہیں آفس پہنچ جانا چاہیے۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو پھر او گاڈ، پھر کہاں ہے پاپا؟ یہی تو مجھے جاننا ہے۔ ذرا جلدی سے سراغ لگا اپنے باپ کا، ورنہ اس کی خیر نہ ہوگی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ نگین پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کی سکس سینس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ ریاض صاحب یقینی طور پر کسی خطرے میں گھر گئے تھے، ورنہ یہ کال بے سبب نہ تھی۔ وہ جو بھی تھا کسی مقصد کے تحت اسے دھمکا رہا تھا۔ نگین نے دل تھام لیا، گھبرا کر بولی، پلیز اپنا نام بتائیے، آخر آپ کون ہیں؟ دیکھیے پاپا کہاں ہیں فی الوقت میں نہیں جانتی۔ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کام اسی سے ہے لڑکی۔ لیکن ایک بات تو بھی کان کھول کر سن لے۔ گھر کے پچھواڑے بنے بنگلے پر پولیس ریڈ کروانے کا سوچا بھی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ریاض احمد سے کہنا، سیانہ بننے کی ضرورت نہیں، دلاور اپنے اطراف سے باخبر رہتا ہے۔ میرے سامنے تیرے باپ کی حیثیت کسی چونٹی سے کم نہیں۔ اگر میں چاہوں تو اسے چٹکی میں مسل سکتا ہوں، لیکن صرف تیرا خیال آتا ہے رانی، تو گھی شکر سے بنی ہے، ناز و نام سے پلی ہے۔ بہتر ہوگا باپ کے گلے میں رسی ڈال کر رکھے، ورنہ تو اور تیرا باپ دونوں ہی پچھتاؤ گے۔ اس نے اپنی کہہ کر کھٹاک سے سلسلہ منقطع کر ڈالا تھا۔ ریسیور؟ نگین ریسیور کان سے لگائے ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، مگر بات کرنے والے نے ایک ذرا پرواہ نہ کی تھی۔ وہ حد درجہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے نامعلوم شخص کی کوئی ایک بات پلے نہ پڑی تھی۔ وہ صاف لفظوں میں دھمکی دے رہا تھا اور بیک سائڈ پر بنے کسی بنگلے کی بات کر رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس گھر میں؟ نگین کا دل دھک دھک دھڑک رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر گلاس ونڈو کے پاس چلی آئی۔ لائٹ ہٹا کر باہر جھانکا تو اس کے کمرے کے مقابل ایک شاندار ڈبل سٹوری بنگلہ ویرانی میں ڈوبا دکھائی دیا۔ جانے کس کی ملکیت تھا وہ بنگلہ؟ نگین نے پہلے بھی وہاں کسی کو آتا جاتا نہ دیکھا تھا۔ شاید وہ آدمی اسی گھر کی بات کر رہا تھا۔ اس گھر کا مین گیٹ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ بیک سائڈ کی گلی خاصی تنگ سی تھی اور فرنٹ پر صرف 4 بنگلے تعمیر کیے گئے تھے۔ جس بنگلے کی طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا وہ نگین کے بیڈ روم کے عین مقابل تھا، اور آج بھی اس کا گیٹ بند تھا۔
وہ گھر مدتوں سے بند رہنے کے باوجود صاف ستھرا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اندر کے لان بھی پھولوں سے بھرے تھے۔ سب مخملی گھاس پر ٹیبل کے گرد گیند کی کرسیاں ترتیب سے پڑی تھیں۔ میٹرس پر آئرن سٹینڈ میں لگا جھولا بھی اس طرح موجود تھا۔ کوریڈور کے بائیں جانب آرائشی گملے اور قیمتی جھاڑ بھی پہلے کی طرح اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن کسی انسانی وجود کا احساس نہ تھا۔ اللہ جانے کون کب وہاں آتا اور پورے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا۔ فون کرنے والا وہ پراسرار آدمی یقینی طور پر اسی بنگلے کی بات کر رہا تھا، مگر اس کی بات سر کے اوپر سے نکل گئی تھی۔ بھلا ریاض احمد کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس گھر بار اور اپنی ذمہ داری بھلا کر پرائے گھر میں دلچسپی لیتے؟ وہ بے حد مصروف آدمی تھے۔ ان کا ایک پاؤں اگر لندن میں ہوتا تو دوسرا جاپان یا ایران میں۔ وہ ایک پل فراغت سے بیٹھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ریاض احمد کا بیڈ روم نگین کے کمرے کے برابر تھا۔ ہاں، درمیان کی دیوار میں ایک دروازہ دونوں کمروں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ عموماً وہ رات اسٹڈی کے بعد اسی دروازے سے نگین کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی اکثر ٹی وی دیکھتے یا کتاب پڑھتے سو جاتی تو وہ آ کر ٹی وی آف کرتے، کتابیں سمیٹتے اور نگین پر بلینکٹ ڈال کر اس کا ماتھا چومتے اور لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں آ جاتے۔ نگین پاپا کے اس روز کے معمول سے بخوبی واقف تھی۔ وہ سو جاتی پھر بھی ان کے لبوں کا محبت بھرا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی اور نیند کی حالت میں غنودہ آواز سے گڈ نائٹ کہہ دیا کرتی تھی۔ پاپا تھپک کر اسے سو جانے کی نصیحت کرتے اور اسے ڈھانپ کر کمرے سے باہر نکل جاتے۔ آج رات بھی پاپا اسے معمول کے مطابق گڈ نائٹ کہنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ صبح ذرا جلدی آفس کے لیے نکلیں گے۔ شاید فراز نے کسی پارٹی سے ان کی میٹنگ فکس کروا دی تھی۔ انہوں نے نگین سے کہا کہ وہ ناشتے پر ان کا انتظار نہ کرے۔ وہ اکثر غیر معمولی مصروفیت کی ڈیٹیل نگین کو وقت سے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، لیکن آج کا دن کچھ اور طرح طلوع ہوا تھا۔ نگین کو پاپا کے آفس میں نہ ہونے کا علم اس فون کال سے ہوا تھا جس نے صبح سویرے ہی نگین کی نیند اڑا دی تھی۔ بات کرنے والے کا لہجہ قطعاً مہذب نہ تھا، وہ کوئی مجرم لگتا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑکی میں کھڑی باہر کا جائزہ لیتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اپنے بیڈ کے قریب آئی۔ سائیڈ بورڈ کے اوپر پڑے موبائل کو اٹھا کر نمبر سرچ کرنے لگی۔ اس نے ریاض احمد کے آفس کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ ساعتوں بعد ہی فراز نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو فراز، ذرا پاپا سے بات کروانا، نگین نے فوراً فرمائش کی تھی۔ ریاض انکل سے؟ وہ آج آفس نہیں آئے، فراز نے اطلاع دی۔ نہیں آئے کا کیا مطلب؟ انہیں اس وقت آفس میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ نگین کا دل پھر دھڑکنے لگا تھا۔ فراز اس کے اصرار پر کچھ چونکا، پھر سنبھل کر بولا، ریاض انکل ابھی تک آفس نہیں آئے ہیں۔ نگین، حالانکہ آج ایک ضروری کام سے انہیں لاہور بھی جانا تھا۔ ان کی صبح 10 بجے کی فلائٹ کنفرم ہے، لیکن 9 بج چکے ہیں اور ان کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ فراز کی تفصیل واضح تھی۔ وٹ یو مین؟ پاپا نے اگر لاہور جانا تھا تو مجھے بتا کر جاتے، وہ گھر سے آفس کا کہہ کر نکلے تھے۔ نگین کچھ اور پریشان ہو گئی تھی۔ فراز نے اس کی پریشانی بھانپ کر نرمی سے کہا، انہیں پہلے آفس ہی آنا تھا نگین، کیونکہ سارے ڈاکیومنٹس ادھر آفس میں پڑے ہیں۔ ریاض انکل نے مجھے پک بھی کرنا تھا اور پھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اب میں نہیں جانتا انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا، انہیں یہ خبر آپ کو دینا چاہیے تھی۔ او گاڈ، وٹ از ہیپننگ ٹوڈے؟ نگین پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ پاپا کو اس طرح اچانک لاہور جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کم سے کم اپنے پروگرام سے تو مجھے آگاہ کرتے۔ شاید انہیں خیال نہ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات اس لیے نہ کی ہو کیونکہ آج شام ہی وہ واپس آنے والے تھے۔ ان کا ریٹرن ٹکٹ بھی کنفرم ہے۔ فراز نے اسے حقیقت بتائی تو وہ جیسے بوکھلا گئی تھی۔ لیکن اب فراز، اب پاپا کو کہاں جا کر ڈھونڈوں؟ مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ یو ڈونٹ وری نگین، آپ تھوڑا ویٹ کریں، ریاض انکل کے آتے ہی میں کال بیک کرواتا ہوں۔ ہاں، اگر میسج دینا چاہو تو دے سکتی ہو، میں پاس آن کر دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی دوسرا اہم کام نپٹانے میں لگ گئے ہوں گے۔ مجھے کوئی میسج نہیں دینا، تم پاپا کو فون کی تاکید ضرور کر دینا، مجھے ان کی کال کا انتظار رہے گا۔ اوکے، لیکن سب ٹھیک تو ہے نا نگین؟ اس بار فراز اپنے لہجے کی تصویر چھپا نہ پایا تھا۔ پتہ نہیں، خدا کرے سب ٹھیک ہی ہو، نگین نے راسخ ہو کر جواب دیا اور فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ پاپا اگر لاہور جانے والے تھے تو پہلے اسے کیوں نہ بتایا تھا؟ کل ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر دونوں نے کتنی ہی دیر گپ شپ کی تھی، ہزاروں باتیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے صبح لاہور جانے کا تذکرہ نہ کیا تھا۔ نگین ریاض احمد کے بزنس افیئر کی ڈیٹیل سے واقف رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ نہیں تھا جو کسی دوسرے شہر میں فائنلائزڈ ہوا ہو یا کسی بات کے تحت وہاں جانا ضروری ہو۔ پاپا اپنے معاملات کبھی بھی نگین سے چھپا کر نہ رکھتے تھے۔ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جو اس طرح اچانک لاہور جانا پڑ گیا؟ وہ خاصی دیر سوچوں میں گم رہی۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی، ساتھ ہی حاجہ نے کمرے میں جھانکا تھا۔ چھوٹی بی بی، 9 بج گئے ہیں، آپ کا ناشتہ ادھر کمرے میں ہی لے آؤں؟ ہاں لے آؤ، میں جب تک شاور لے لوں۔ نگین فوراً اٹھ گئی تھی۔ حاجرہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھی۔ نگین واش روم سے آئی تو حاجرہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ بالوں میں برش کر کے ادھر چلی آئی تھی۔ ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ
لینڈ لائن بیپ کمرے کی خاموشی میں بج اٹھی۔ نگین نے لپک کر ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، کچھ گڑبڑ ہے رانی؟ ابھی تک تیرا باپ آفس نہیں پہنچا؟ کہیں خوفزدہ ہو کر گھر میں چھپا تو نہیں بیٹھا؟ آواز اسی پراسرار آدمی کی تھی۔ اس کا لہجہ طنزی اور تمسخر سے بھرپور تھا۔ نگین کا لہجہ درست ہو گیا۔ کون ہو تم؟ بار بار فون کر کے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کال کرنا میری ضرورت ہے لڑکی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم بس اتنا کرو، سیدھے صبح اپنے باپ کا پتہ بتا دو۔ وہ گھر نہیں ہے، اور یہ بات میں پہلے ہی تمہیں بتا چکی ہوں۔ نگین کا انداز بے حد روڈ تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، وہ جیسے برس پڑا تھا۔ باپ کو پلو میں چھپائے بیٹھی ہو اور بولتی ہو وہ گھر نہیں ہے۔ شٹ اپ ایڈیٹ، بات کرنے کی تمیز سیکھو، بالکل جاہل ہو تم۔ وہ بھنا کر بولی تو وہ دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ اوئے تو کیوں لج رہی ہے رانی؟ کیا پریشان زیادہ ہے اپنے باپ کے لیے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم پاپا کو؟ کیا کام ہے ان سے؟ وہ اب خوفزدہ تھی۔ تیرا باپ آگاہ ہے ہمارے کام سے، اسی لیے تلاش کر رہے ہیں اس بزدل کو۔ لیکن کیوں؟ کیا بگاڑا ہے پاپا نے تمہارا؟ وہ زچ تھی۔ ابھی کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ صاف دھمکی دے رہا تھا۔ او گاڈ، آخر ہو کیا گیا ہے؟ دیکھو، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، پلیز بتاؤ آخر پرابلم کیا ہے؟ دیکھ لڑکی، بات معمولی نہیں ہے۔ تیرا باپ ریاض احمد ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا تیرے باپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اچھا ہوگا اگر خود کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ اپنے باپ کو کہنا دلاور ہے میرا نام۔ مجھ سے بیر لے گا تو اپنا سر کلہاڑے پر مارے گا، سمجھ گئی نا؟ لیکن پاپا کو تم پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تم ہو کون بھائی؟ بھائی؟ ہاں ہاں ہاں، اسی طرح سے فلک شگاف کہہ کے سنائی دیے۔ ہم بھائی بندی نہیں کرتے لڑکی۔ میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں، دادا سمجھتی ہے تو؟ یا یہ بات بھی تیری کھوپڑی کے اوپر سے نکل جائے گی؟ نگین روحانسی ہو گئی، عجلت سے بولی۔ دیکھیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کی منت کرتی ہوں، میرے پاپا کو معاف کر دیجیے، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ جسٹ ٹرسٹ می، پاپا پلٹ کر آپ کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے۔ شاباش، اب کی ہے نا تو نے کام کی بات؟ وہ خوش ہوا تھا۔ چل پہلے باپ کو تلاش کر اور میرا پیام اس تک پہنچا دے کہ تیری طرح وہ بھی عقل سے کام لے، ورنہ مشکلات کے جال سے نکل نہیں پائے گا۔ وہ مشکلات جو اس کی راہ میں اچانک کھڑی ہو جائے گی۔ پلیز نہیں، ایسا مت کہو، میرے پاپا کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن تیرا باپ اپنے حق میں بہتری کرے گا تو اللہ بہتر ہی کرے گا۔ تو ایک اکلوتی بیٹی ہے اس کی، اچھے سے سمجھانا۔ جلدی سمجھ گیا تو مجھے بھی کوئی نمونہ دکھانا نہیں پڑے گا۔ اس کا دھمکی آمیز لہجہ نگین کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہلکی سی سردی کے باوجود نگین کا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ اسے معاملے کی گہرائی اور نزاکت واضح طور پر محسوس ہونے لگی تھی۔ ریاض احمد سچ مچ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اور انہوں نے دانستہ نگین کو اس بارے میں لا علم رکھا تھا، لیکن آج اس فون کال نے آنے والے وقت کا سندیسہ دے کر اسے وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر وہ کون لوگ تھے اور کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھے؟ نگین کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ریاض احمد شاید ان کی غیر قانونی منصوبے سے آشنا ہو گئے تھے، یا پھر انہوں نے مجرموں کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کر لیا تھا۔ جبھی تو وہ دلاور نامی شخص اتنا بھاؤ کھا رہا تھا۔ اس کی کرخت آواز، بد تہذیبی سے پر لہجہ اور جج کرتا انداز، سبھی کچھ نگین کو اس کی گری ہوئی اوقات کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ بے حد فکر مند اور پریشان تھی، اور اسی پریشانی نے نگین کی بھوک بھی اڑا دی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر وہ ٹیبل پر بیٹھی بے بسی سے سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا پولیس کو انفارم کرنا ہوگا؟ لیکن نہیں، پولیس کو انفارم کرنے کا مطلب ہے ریاض احمد کو دشمن کے ہاتھوں میں آپ ہی سونپنا تھا، اور نگین ایسا مر کر بھی نہ چاہتی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنا بیگ اٹھا کر شولڈر پر ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے ابھی اور اسی وقت پاپا کے آفس جا کر صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ آفس کے مین گیٹ پر ہی اسے فراز مل گیا تھا۔ وہ خاصا پریشان تھا۔ نگین کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا وہیں چلا آیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ فراز، پاپا کا کچھ پتہ چلا؟ نگین نے گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ فراز نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، ریئلی مجھے بھی تشویش ہو رہی ہے نگین، 10 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں، فلائٹ بھی چھوٹ جائے گی ان کی، اور ادھر انکل کا کچھ پتہ بھی نہیں۔ پلیز مجھے بتاؤ وہ صبح گھر سے کیا کہہ کر نکلے تھے؟ کیا انہیں کہیں اور جانا تھا؟ ایکچولی آج میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی فراز، رات انہوں نے کسی ضروری میٹنگ کا کہہ کر مجھے ناشتے کی ٹیبل پر نہ آنے کی بابت بتا دیا تھا۔ کہا کہ وہ آفس کے لیے جلدی نکلیں گے، اس لیے میں ان کا ناشتے پر ویٹ نہ کروں۔ صبح میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ گھر سے روانہ ہو چکے تھے۔ نگین نے پریشانی سے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں کہی تو وہ فکر مند ہو گیا۔ ہاؤ اسٹرینج، لیکن کچھ تو ہوا ہے ان کے ساتھ، ورنہ وہ مجھے فون ضرور کرتے۔ تم جانتی ہو ریاض انکل انفارم کیے بغیر اس طرح خاموشی سے کہیں نہیں جاتے۔ دیر از سم تھنگ رانگ نگین، مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی مشکل میں نہ ہوں۔
مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے فراز، پاپا کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ ضرور کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ ہاں، فراز نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ریاض انکل پچھلے 3 دن سے اچھے خاصے الجھے ہوئے تھے، ان کی بے قراری آفس کے دیگر لوگوں نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ چند دنوں سے تمہاری طرف سے بھی فکر مند تھے۔ ابھی انہوں نے کل ہی ایک نئی ول لائر کے سپرد کی ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ خوشدلی سے ٹال گئے، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی تھریٹ ملی ہو۔ تھریٹ؟ اوہ مائی گاڈ، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی فراز؟ نگین نے خوفزدہ ہو کر فوراً پوچھا تھا۔ وہ ماتھا سہلاتے ہوئے بولا، انکل نے کوئی موقع ہی نہ دیا تھا، وہ اپنے سارے کام جلد از جلد نپٹانے کے خواہش مند تھے۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تو بولے تم ابھی نہیں سمجھو گے، اور ہاں، انہوں نے تلقین کی تھی کہ اس بارے میں تمہیں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ وہ تم کو ان معاملات سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ واضح طور پر بے حد محتاط تھے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ بے حال کھڑی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یو ہیو سم پیشنس نگین، ہمیں مل کر اس معاملے کو سلجھانا ہوگا۔ ریاض انکل یقینی طور پر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا نگین۔ فراز نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، تو وہ حواس باختہ سی ہو کر ان کی صورت تکنے لگی۔ ہاں، کچھ تو کرنا ہوگا، لیکن کیا؟ کچھ ایسا جو وقت کی ضرورت ہو، اینڈ آئی تھنک پولیس کو پہلے انفارم کرنا چاہیے۔ کیا میں فون کروں؟ اس نے موبائل جیب سے نکالا تھا۔ نہیں فراز، پولیس کو انوالو کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نگین نے تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ بہت رسکی ہوگا، وہ لوگ جو پاپا کے پیچھے پڑے ہیں وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فراز بے اختیار چونکا، اس کی گہری نظر نگین کا چہرہ کھوجنے لگی تھی۔ کون لوگ؟ تم کس کی بات کر رہی ہو نگین؟ کیا تم ریاض انکل کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، میں کچھ خاص نہیں جانتی دراصل۔ نگین نے اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر کر جیسے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ دراصل کچھ غلط قسم کے لوگ پاپا کے دشمن ہو گئے ہیں۔ آج صبح دوبارہ مجھے فون پر دھمکیاں ملی ہیں، جانے کون لوگ ہیں وہ، لیکن چاہتے ہیں پاپا کو کسی معاملے میں سبق دے سکیں۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، غالباً پاپا کو ان کا کوئی سیکرٹ معلوم ہو گیا ہے، یا پھر کوئی اور خاص بات ہوگی۔ وہ پاپا کو تلاشتے پھر رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے وہ کراس گیم کھیل رہے ہوں۔ انہوں نے ہی پاپا کو روک رکھا ہے اور مجھے باتوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نگین نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد فراز کو ساری بات سچ سچ کہہ سنائی، تو وہ منہ کھولے اسے سنتا رہا۔ نگین کے خاموش ہوتے ہی وہ بے قراری سے بولا، بے حد ڈینجرس سچویشن ہے نگین، مطلب یہ کہ ریاض انکل 100% خطرے میں ہیں۔ اس صورتحال میں بہتر یہی ہوگا کہ پولیس سے ہیلپ لی جائے۔ ہمیں علاقے کی پولیس اسٹیشن جا کر انکل کی گمشدگی کی رپورٹ فائل کروا دینی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ان کی غیر حاضری کچھ غلط نتیجہ نکال کر لا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے فراز، پاپا جہاں ہوں خیریت سے ہوں۔ نگین نے دہل کر دل سے دعا کی تو فراز نے تائید بھی کی۔ آمین، اللہ انہیں بحفاظت گھر لائے۔ آؤ ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اندرونی دروازے سے ریاض احمد کے اسسٹنٹ جاوید چودھری خوفزدہ حالت میں باہر آتے دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ نروس تھے۔ ان کی ابتر حالت دیکھ کر وہ دونوں جاتے جاتے رک گئے۔ کیا ہوا جاوید صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فراز نے لپک کر انہیں تھام لیا تھا۔ نو سر، آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو۔ انہوں نے الجھی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنی بات کہی تھی، تو نگین اور فراز کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ دونوں ایک ساتھ چلائے، کیوں، کیا ہوا؟ ریاض صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، somebody has shoot him۔ انہوں نے تیزی سے اطلاع دی۔ واٹ؟ وہ دونوں اس بار بھی ایک ساتھ چلائے تھے۔ نگین کی سسکیاں دونوں مردوں کو مزید بوکھلا گئی تھیں۔ پلیز حوصلہ کرو نگین، جسٹ کنٹرول یور سیلف۔ فراز نے اپنا رومال اسے پیش کر دیا تو وہ رونے بیٹھ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاپا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ اسپتال میں، جاوید صاحب نے گھبرائے انداز میں کہا تھا۔ وہ اسپتال میں ہے مس نگین۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ نگین کا برا حال تھا۔ جاوید نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اسپتال سے فون آیا تھا، ریاض صاحب نے خود انہیں انفارم کرنے کو کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، سو پلیز ٹیک اٹ ایزی، خود کو سنبھالیے میڈم۔ اوہ، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو گیا اللہ، میرے پاپا کو اپنی امان میں رکھنا۔ وہ بے حساب رو رہی تھی۔ چلو نگین، ہم اسپتال چلتے ہیں۔ فراز نے اس کا بازو پکڑ کر چلنے کی کوشش کی تو جاوید چودھری بولا، سر آپ پارکنگ ایریا میں نہ جائیے، میں گاڑی یہیں گیٹ تک بھجواتا ہوں، اس طرح مزید دیر نہیں ہوگی۔ نہیں رہنے دو، ہم نگین کی گاڑی میں اسپتال جائیں گے، تم ان سے چابی لے لو۔ کم ٹو دس وے میڈم، اینڈ ڈونٹ وری، ریاض صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جاوید نے اسے تسلی دی اور نگین سے چابی لے کر باہر کو دوڑا تھا، مگر وہ اپنی جگہ کسی بت کی طرح استادہ تھی۔ کیسے چلتی، قدم من کے ہو رہے تھے، جسم بے جان تھا۔ یو ڈونٹ فیل بیٹر نگین؟ فراز نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ جیسے ہمت ہار گئی۔ اس کے اشک تیزی سے بہہ رہے تھے، وہ خود کو سنبھالنے میں ناکام تھی۔
فراز نے دھیرے سے اس کا سر تھپکا اور ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ریاض احمد کو کچھ دیر پہلے ہی ICU سے پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ وہ ہوش میں تھے لیکن فی الوقت ڈاکٹرز نے زخم کی شدید نوعیت کے تحت انہیں سکون کا انجیکشن دے رکھا تھا۔ گولی ان کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم قدرے بڑا تھا لیکن خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ ریاض صاحب کی حالت تسلی بخش تھی۔ وہ پین کلر ادویات لینے کے بعد غنودگی کی حالت میں تھے۔ انہیں دیکھ کر نگین کو یک گنا سکون کا احساس ہوا تھا۔ روتے رہنے سے اس کی خوبصورت آنکھیں متورم تھیں اور اجلی رنگت بھی پھیکی پڑ رہی تھی۔ آج کی شاکنگ سچویشن کے بعد وہ حد درجہ ڈپریس تھی۔ فراز اور جاوید نے مل کر سارے معاملات سنبھال لیے تھے۔ ریاض صاحب کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ سے واقف ہونے کے بعد انہوں نے کئی بہترین ڈاکٹروں سے کنسلٹ کیا تھا اور انہوں نے اطمینان دلایا تھا کہ ریاض صاحب کی فزیکل کنڈیشن بہتر تھی۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا لیکن فراز نے بہت جلد ان کی بلڈ گروپ کا بلڈ ارینج کر لیا تھا، سو اب انہیں ڈرپ کے ساتھ خون بھی دیا جا رہا تھا۔ ریاض صاحب مکمل طور پر بے خود پڑے تھے اور نگین ان کے سرہانے موجود تھی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ حادثے کو بہت وقت گزر گیا تھا۔ نگین بے قراری سے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر کمزور اور زرد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ان کے چہرے کو دھیرے سے تھپک کر پکارا تھا لیکن ریاض صاحب غنودگی میں جواب دینے کے قابل نہ تھے۔ کمرے کی خاموشی میں اداسی نے مل کر ایک گھٹن سی پیدا کر دی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باوجود ایک ملکجہ سا اندھیرا پورے کمرے میں محیط تھا۔ نگین نے اٹھ کر کمرے کی واحد کھڑکی پر پڑے دبیز پردے کو کھینچ کر پرے کر دیا۔ کمرے میں دھوپ در آئی اور چاروں طرف لمحے میں سنہری اجالا پھیل گیا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ 12:40 ہو رہے تھے۔ وہ پاپا پر اچھڑتی نگاہ ڈال کر وقت گزارنے کے لیے کھڑکی کے اوپر گلاس سے لگ کر باہر دیکھنے لگی۔ دریچے سے اسپتال کا مرکزی حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گیٹ کے اوپر مڈ وے ہاسپٹل کا سائن بورڈ سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا۔ گیٹ مکمل طور پر کھلا تھا اور باہر کے دونوں اطراف بنے لائنز اور وسیع کوریڈور میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کے علاوہ چند مریض اور اپنے پیاروں کا حال احوال پوچھنے والے اس کوریڈور میں آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کافی رش تھا، شاید وزٹرز آنا شروع ہو گئے تھے اور لوگ اپنے مریضوں کی تیمارداری اور عیادت کے لیے چلے آ رہے تھے۔ انہی آتے جاتے لوگوں کے درمیان اچانک ایک وسیع چہرہ نگین کی نظروں سے گزرا تھا۔ جو بھی تھا لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کا سراپا اپنے لامبے قد اور خوبصورت فزیک کی بدولت خاصا جاذب نظر اور باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پولیس کیپ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ کاندھوں پر چمکتے سٹارز اور آنکھوں پر ریملیس براؤن گلاسز تھے۔ وہ اپنے دھن میں لپکتے قدموں سے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اف، کون ہے وہ؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ نگین نے بے اختیار سوچا تھا۔ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے اس شخص کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اب یہ ان نظروں کا کمال تھا یا اس شخص کی گٹ فیلنگز کا کہ وہ آپ ہی چوکنا سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس کی متلاشی نگاہ نے سیکنڈ فلور کے پرائیویٹ روم کی کھڑکی میں کھڑی نگین کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لپکتے قدم ہلکے ہوئے پھر از خود تھم گئے تھے۔ اب یہ ان نظروں کا کمال تھا یا اس شخص کی گٹ فیلنگز کا کہ وہ آپ ہی چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس کی متلاشی نگاہ نے سیکنڈ فلور کے پرائیویٹ روم کی کھڑکی میں کھڑی نگین کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لپکتے قدم ہلکے ہوئے پھر از خود تھم گئے تھے۔ پولیس آفیسر کے چہرے پر بھی شناسائی کا رنگ چھلکا تھا اور اگلے ہی پل اس نے ہاتھ ہلا کر نگین کو بے ساختہ ہیلو کا اشارہ کیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس پولیس آفیسر کا بے ساختہ پن نگین کے لیے بے حد حیران کن تھا، مگر ایک احساس سے شناسائی ادھر بھی دل کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یا اللہ، کون ہے وہ؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی۔ شناسائی کے واضح احساس کے باوجود وہ چہرہ اپنا تعارف بھلا بیٹھا تھا۔ شاید پاپا کے اچانک حادثے نے نگین کو الجھا سا دیا تھا، ورنہ اجنبی اتنی جلدی بھول جانے والا نہیں تھا۔ اس کی پروقار باروب شخصیت خاصی متاثر کن تھی۔ نگین کو زیادہ سوچنے کا وقت نہ ملا۔ بند دروازے پر آہٹ جاگی اور فراز نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ نگین نے رخ بدل لیا اور اب وہ فراز کی جانب متوجہ تھی، جو اپنے ساتھ ایک ویٹر کو لایا تھا جس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ فراز کے اشارے پر اس نے ٹرے ٹیبل پر لا کر رکھ دی اور خود الٹے قدموں لوٹ گیا۔ یہ کیا ہے فراز؟ نگین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہارے لیے کچھ کھانے کو لایا ہوں، پلیز تھوڑا کھا لو۔ فراز نے ٹرے کے کور کو آہستگی سے کھینچ لیا۔ نگین نے دیکھا مختلف چیزوں سے بھری ٹرے، اس میں چائنیز فوڈ بھی تھا اور پاکستانی بھی۔ او مائی گاڈ، اتنا کھانا! میں اتنا کھانا کہاں کھاتی ہوں فراز؟ وہ ایک دم زور سے ہنستی تھی۔ بھئی کچھ تو کھا لو نا، میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، وہ اپنائیت سے بولا۔ ہاں، بھوک بے شک محسوس ہو رہی ہے، میں نے آج بریک فاسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پاپا کے بیڈ سے ملحق صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ ٹیبل اس کے سامنے تھا اور ٹرے میں پڑی انواع و اقسام کی ڈشز اپنی خوشبو سے اشتہا بڑھا رہی تھیں۔ اوکے، پھر بسم اللہ کرو، میں نے اسپتال کے باہر سے کھانا منگوایا ہے۔
سامنے ہی چائنیز ریسٹورنٹ ہے، وہاں کا کھانا لذیذ ہوتا ہے، تمہیں بھی پسند آئے گا۔ لیکن تم نے بہت تکلف سے کام لیا ہے فراز۔ بہرحال شکریہ، اب آؤ میرا ساتھ تو دو۔ وہ میز پر پڑی ٹرے کا جائزہ لینے لگی، لیکن فراز کو اس کی بات پر جانے کیوں عجیب سا لگا، ہچکچاہٹ سے بولا، نہیں پلیز تم کھاؤ، میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ میرا ساتھ دینے میں کیا مضحکہ ہے؟ کیا میری کمپنی بہت پور ہے فراز؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اور دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ کچھ سرپٹا کر بولا تو نگین کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ یہ بات مجھے سوچنی چاہیے فراز کہ کوئی کیا کہے گا۔ آفٹر آل میں ایک لڑکی ہوں، تمہاری پوزیشن دوسری ہے نگین، تم باس کی بیٹی ہو، پلیز تم کھاؤ، میں جاوید صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا۔ اوکے دا چوائس از یورز۔ نگین نے مسکرا کر اجازت دی تو وہ فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ کھانا ذائقے میں لاجواب تھا اور کچھ بھوک بھی چمک اٹھی تھی، سو نگین نے پیٹ بھر کر کھایا۔ صبح سے چائے کا سپ تک نہ لیا تھا اور اس وقت پیٹ فریاد کر رہا تھا۔ وہ لذیذ کھانے سے انصاف کرتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد کافی کی طلب بڑھنے لگی تو اس نے فراز کو آواز دی۔ وہ فوراً ہی چلا آیا تھا۔ تب نگین نے ٹرے لوٹاتے ہوئے اس کے سامنے کافی کی فرمائش بھی کر ڈالی تھی۔ وہ سر ہلا کے رخصت ہو گیا۔ 5 منٹ بعد ہی دروازے پر ناکنگ ہوئی تھی۔ نگین کچھ ریسٹ لینے کی خاطر صوفے پر نیند دراز ہو چکی تھی۔ فراز کی آمد کا احساس پاتے ہی وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی اور فوراً کم ان کہہ دیا۔ لیکن کمرے میں آنے والا شخص فراز نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا اسے دیکھ کر نگین از خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک پولیس آفیسر اس کی نظروں کے سامنے مستعد کھڑا تھا۔ لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک لیے وہ نگین کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مس نگین، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ وہ سنبھل چکی تھی، پھر بھی چہرے پر الجھن کے آثار واضح تھے۔ غالباً آپ مجھے پہچان نہیں پائیں۔ یو ہیو ٹو بی سو کنفیوزڈ۔ وہ مسکرا کر بولا تو نگین خجل سی ہو گئی۔ نہیں کنفیوز تو نہیں، البتہ آپ کو جاننا ضرور چاہتی ہوں، لیکن ذہن ساتھ نہیں دے رہا۔ اٹس سو امیزنگ، آپ کی یادداشت کمزور تو نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم کل ملے تھے، آپ نے اسی ہاسپٹل تک مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی، یاد آیا؟ یا انٹروڈکشن بھی کرواؤں؟ وہ صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ او یس، نگین کو ندامت نے آن گھیرا۔ سوری، میں نہ جانے کیسے بھول گئی، آپ ارتضیٰ ہیں، ڈی آئی جی ارتضیٰ علی۔ شکریہ کہ میرا نام یاد ہے اب تک آپ کو، لیکن آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس کی عقابی نظریں اب بستر پر غنودگی میں ڈوبے ریاض احمد پر لگی تھیں۔ نگین کچھ محتاط ہو گئی۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، بال کی کھال اتارنے والا، نظروں ہی نظروں میں ہر چیز کو جاننے والا۔ نگین کی کوئی بھی لوز ٹاک اس پولیس آفیسر کو چوکنا کر سکتی تھی۔ وہ میرے پاپا ہیں۔ نگین نے بڑے نارمل انداز میں ریاض احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حیرت ویسی ہی تھی جیسی نگین کو امید تھی۔ آپ کے پاپا؟ او مائی گاڈ، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ تھوڑا بیمار ہیں۔ نگین گھبرا سی گئی۔ سچ بتانے میں اسے ایک جھجک کا سامنا تھا، کیونکہ ریاض احمد کو کسی نے گولی مار دی تھی اور وہ ایک پولیس کیس تھا۔ ہاسپٹل مینجمنٹ پہلے ہی پولیس کو انفارم کرنے پر زور دے رہی تھی، لیکن فراز نے پولیس رپورٹ کروانے سے اسے روک دیا تھا۔ جب تک ریاض صاحب ہاسپٹل میں تھے وہ کسی دوسرے درد سر کو مول نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ پولیس آفیسر بغیر کسی بلاوے یا وارننگ کے چلا آیا تھا۔ ہاؤس ہی کوئی سیریس بات تو نہیں؟ وہ ان کے بیڈ کے نزدیک آ گیا تھا اور اس کی تیز نگاہوں نے لمحے میں بلینکٹ کے نیچے ریاض احمد کے بدن پر اس بھار کو دیکھ لیا تھا جو روئی اور پٹی کی وجہ سے خاصا اٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ واٹ از دس؟ اس نے فوراً ہی کمبل اٹھایا اور کندھے پر بندھی خون آلود پٹی کو دیکھ کر بے حساب چونکا تھا۔ او مائی گاڈ، ہی از انجرڈ؟ یس ہی از، پاپا کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ نگین کو بالآخر بتانا ہی پڑا تھا۔ گولی؟ دیٹس شاکنگ، کس نے ماری ہے انہیں گولی؟ وہ بے حد سرپرائز تھا۔ اس کی زیرک نگاہ نگین کے تاثرات کو کھوج رہی تھی۔ وہ پہلے ہی سے زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، پاپا کو ہوش آنے کے بعد نیند کا انجیکشن دے دیا گیا ہے۔ اب تک میں خود بھی ان سے کوئی بات نہیں کر پائی، آپ کو کیا بتا سکوں؟ اوہ آئی سی، کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ ریاض احمد کا بدن کسی ماہر سرجن کی طرح ٹٹول رہا تھا۔ اس کی توجہ نگین کی طرف ہی تھی۔ نہیں، کسی سے دشمنی رکھ کر ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے پلٹ کر نگین کو دیکھا۔ کوئی جائیداد یا روپے پیسے کا جھگڑا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اینڈ پلیز ڈونٹ آسک می لائک دیٹ، میں بہت پریشان ہوں۔ سوری مس نگین، بٹ دس از اے ایبسلیوٹلی اے پولیس کیس۔ کیا آپ نے اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں اس وقوعے کی رپورٹ درج کرائی ہے؟ وہ روب سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ نگین کی بے بسی قابل دید تھی۔ فراز نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر رکھا تھا۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ کیا آپ کو اپنے والد کی زندگی عزیز نہیں ہے؟ اسٹاپ اٹ پلیز، آپ مجھ سے جرح مت کریں، آپ مجھے اپنے سوالوں سے ضد نہیں کر سکتے، میں اس وقت خود اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ کیسے بتاؤں پاپا میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی ارتضیٰ صاحب۔
وہ سر جھکا کر اپنے اشکوں کو سمیٹنے لگی لیکن دل بھر آیا تھا۔ وہ سسکیوں پر اتر آئی۔ اسے اخبار دیکھ کر ارتضیٰ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ قدم بڑھا کر اس کے مقابل کھڑا ہوتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو یوں ہرٹ کرنا نہیں تھا مس نگین، میں بس تھوڑی فارمیلٹی نبھا رہا تھا۔ فارمیلٹی؟ نگین چپ سی ہو کر اسے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بھی اشکوں سے لبریز تھیں۔ تو آپ اب تک فارمیلٹی نبھا رہے تھے؟ ارتضیٰ پر جیسے بجلی سے گری۔ نگین کا سوال اسے شرمسار کر گیا تھا۔ نہیں یار ماما، میرا مطلب ہے کہ آپ کی پریشانی کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ایک پر اعتماد لڑکی ہیں اور مجھے آپ کے اس طرح نروس ہو جانے پر حیرت ہو رہی ہے۔ اس نے سنبھل کر جیسے توجیہ پیش کی۔ اوہ، نگین نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑ کر اشک پوچھے اور سنجیدگی سے بولی، آپ حیران ہو چکے ہوں تو پلیز جائیے یہاں سے۔ میں نہیں جانتی تھی ہمدردی کو فارمیلٹی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بٹ دس از ٹرو، مجھے آپ کی یہ فارمیلٹی قطعاً پسند نہیں آئی۔ سو مسٹر آفیسر جسٹ لیو ناؤ، اور آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سوری نگین، ریئلی آئی ایم سوری، یقیناً میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں۔ آئی ٹیک بیک مائی ورڈز۔ ارتضیٰ نے بوکھلا کر فوراً معذرت چاہی۔ دراصل ہاسپٹل میں تمہیں دیکھ کر چونک گیا تھا اور اب تمہارے پاپا کو زخمی حالت میں دیکھا تو خود کو سوال کرنے سے روک نہ پایا۔ یہ میرے پروفیشن کی مجبوری ہے۔ اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، بٹ دس از ڈن۔ یہ ایک پولیس کیس ہے اور میں نہیں چاہتا کوئی دوسرا اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے کر تم سب کی پریشانی کا باعث بنے۔ میں اپنے تعلق اور پروفیشن کے حوالے سے تمہیں اس مشکل سے نکالنا چاہوں گا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی ول ہیلپ یو۔ میں یہاں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ جاننے آیا تھا، لیکن اب لگتا ہے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے پاپا کو کسی مشکل میں گھرا دیکھنا نہیں چاہتا۔ جسٹ بلیو می۔ وہ یکلخت اپنا انداز بیاں بدل کر خلوص کے مظاہرے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اسے کچھ اندازہ بہرحال ہو گیا تھا کہ نگین اور ریاض احمد اس وقت کس سنگین مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن نگین مشکل میں پڑ کر بھی ارتضیٰ کو ایک اجنبی کے طور پر ڈیل کر رہی تھی اور اس کے سوالات سے جزبز ہو رہی تھی۔ اس کی معذرت پر نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کا جذبہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، فراز چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوا اور ایک اجنبی کو پولیس کی وردی میں نگین کے پاس کھڑا دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ناگواری سے ارتضیٰ کو مخاطب کیا تھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کس نے بلایا ہے آپ کو؟ میں ارتضیٰ علی ہوں، اسپیشل پولیس فورس کا کمانڈنگ آفیسر، اینڈ لیٹ می ٹیل یو نگین میری دوست ہے اور میں یہاں اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا تعارف کراتے ہوئے فراز کا سرتابہ جائزہ لیا تو وہ سنبھل کر اس کی صورت تکنے لگا تھا، جبکہ نگین خود کو دوست کہنے پر ابھی تک حیرتوں میں تھی۔ وہ کس آرام سے صورتحال کو اپنے قابو میں کر رہا تھا۔ ادھر فراز بھی اس انکشاف پر حواس باختہ سا تھا۔ بھلا کمانڈنگ آفیسر جیسا اہم بندہ نگین جیسی عام سی لڑکی کا دوست کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ الجھا کھڑا تھا۔ تب ارتضیٰ کی گمبھیر آواز نے فراز کو ہوش دلایا تھا، آپ اپنا تعارف کروائیں گے پلیز؟ جی ضرور، میں فراز پاشا ہوں، ریاض صاحب کا مشیر خاص اور بزنس میں 20% کا شیئر ہولڈر۔ واؤ، ساؤنڈ انٹرسٹنگ۔ گویا ریاض صاحب آپ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ارتضیٰ کا انداز خاصا ذومعنی اور چبھتا ہوا سا تھا۔ نگین اور فراز گمسم سے ہو کر ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے تھے۔ مسٹر فراز، جب ریاض صاحب کو گولی لگی تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ وٹ یو مین؟ فراز بری طرح تلملایا۔ کیا میں آپ کو مجرم دکھائی دے رہا ہوں مسٹر کمانڈنگ آفیسر؟ میں نے کب آپ کو مجرم کہا ہے مسٹر فراز؟ وہ مسکرایا۔ آپ کا سوال آپ کے شک کا اظہار ہے۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ وجہ صاف ہے، آپ ریاض صاحب کے کاروبار میں 20% کے شراکت دار ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے میں نے ریاض انکل کو اس لیے؟ او مائی گاڈ! وہ سلگ کر نگین کی طرف پلٹ گیا۔ وٹ دی ہیل از گوئنگ آن نگین؟ میں نے منع کیا تھا نا، پھر بھی تم نے بتائے بغیر پولیس کو انوالو کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نگین نے مجھے کسی معاملے میں انوالو نہیں کیا مسٹر فراز۔ میں نے بتایا نا کہ وہ میری دوست ہے اور دوستی کے حوالے سے مجھے وہ تمام سوال کرنے کا حق ہے جو اس معاملے میں ضروری ہوں گے۔ اینڈ جسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، میں جس پوزیشن پر ہوں وہ پوزیشن مجھے اپنے فرض کی ادائیگی پر مجبور کرتی ہے۔ کیا مجھے اپنا تعارف دہراتے ہوئے ایک بار پھر یہ بتانا پڑے گا کہ میں ڈی جی آئی ارتضیٰ علی ہوں؟ ڈی جی آئی؟ او مائی گاڈ! نگین کے دوستوں میں اتنے اہم لوگ بھی شامل ہیں؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ارتضیٰ کا انداز خاصا تیکھا تھا۔ نگین چپ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی دخل اندازی اس کی ڈیوٹی تھی، وہ اس کے سوالات پر اسے ٹوکنے کی مجاز نہ تھی۔ ادھر وہ اس وقت مکمل طور پر ایک ذمہ دار پولیس عہدیدار بنا کھڑا تھا۔ فراز سٹپٹایا ہوا تھا۔ مسٹر فراز، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ارتضیٰ اسے گھور رہا تھا۔ جب ریاض صاحب کو شوٹ کیا گیا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں؟ فراز نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ میں اس وقت آفس کے باہر کھڑا نگین سے ان کے پاپا کی گمشدگی کو ڈسکس کر رہا تھا۔ دیر ہو چکی تھی اور وہ آفس نہیں آئے تھے۔
ہمیں آج صبح 10 بجے کی فلائٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آپ میرے بیان کی گواہی نگین سے لے سکتے ہیں۔ فراز نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا تو ارتضیٰ نے منہ بنا لیا اور رعب سے بولا، مجھے نگین کی گواہی نہیں چاہیے۔ آپ کا لہجہ آپ کے ساتھ جھوٹ کا گواہ ہے مسٹر فراز۔ نگین نے ایک نظر فراز کے پیچ و تاب کھاتے وجود کو دیکھا جو بہت سمارٹ اور خوبرو جوان تھا اور اس وقت دبے دبے غصے کے ساتھ کچھ اور بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور نظر پھیر کر ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، فراز سچ کہہ رہا ہے ارتضیٰ صاحب، پاپا آج بہت سویرے ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے رات ہی مجھے صبح جلدی آفس جانے کا عندیہ دے دیا تھا، سو میری آنکھ تقریباً 8 بجے کسی نامعلوم شخص کی کال کی وجہ سے کھلی۔ وہ پاپا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دیں اور کہا کہ پاپا اب تک آفس کیوں نہیں پہنچے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں پاپا کو سمجھا دوں وہ گھر کی بیک سائڈ پر بنے بنگلے کی نگرانی کرنا چھوڑ دیں، وہ پولیس ریڈ کروائیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تب میں پریشان ہو گئی اور سیدھی آفس بھاگی چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ پاپا واقعی آج آفس نہیں آئے تھے۔ تب کچھ دیر بعد ہی جاوید صاحب نے پاپا کے شوٹ کیے جانے کی اطلاع دی اور ہم سب کو بھاگم بھاگ ہسپتال آنا پڑا تھا۔ فراز ایک ذمہ دار، بااعتماد اور سچے رفیق ہیں ارتضیٰ صاحب، پاپا بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اس پر، اور سچ یہی ہے کہ فراز نے ہمیشہ پاپا کے بھروسے کو بڑھایا ہے۔ پاپا اسے اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں۔ اوہ گریٹ، تو مطلب یہ ہوا کہ فراز آپ سب کے قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ جی بالکل، میں اور پاپا اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ نگین کی جانبداری نے فراز کے بگڑے موڈ کو سنبھالا تھا۔ تب ارتضیٰ نے بات بدل دی اور نگین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، آپ کہاں رہتی ہیں نگین؟ میرا مطلب ہے کس ایریا میں؟ کیوں؟ فراز نے فوری مداخلت کی، کیا آپ کو اپنی دوست کے گھر کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے؟ دوستی میں گھر کے پتے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپس کے تعلقات صرف ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے ہوں تو۔ بہرحال اس نے فراز کی بولتی ایک جواب میں بند کی اور نگین کی طرف مڑ گیا جو اسے منتظر دیکھ کر بولی، فراز سے پاپا کا وزٹر کارڈ لے لیجئے، اس پر گھر کا پتہ اور لوکیشن وغیرہ درج ہے، آفس اور گھر کے فون نمبرز بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اوکے، اس نے سر ہلایا۔ کیا تم اس آدمی کی آواز پہچان سکو گی نگین جس نے تمہیں کال کی تھی؟ جی، میں آسانی سے اس آواز کو شناخت کر سکتی ہوں، وہ ایک غیر معمولی دلکش آواز تھی۔ گڈ، اس شخص کی کال کتنے بجے آئی تھی؟ شاید 8 بجے یا 8:30 بجے کے لگ بھگ۔ پھر دوسری کال تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ دوسری کال؟ ارتضیٰ چونکا۔ کیا اس آدمی نے 2 بار گھر پر فون کیا تھا؟ جی، 2 بار کال کی تھی۔ جی، 2 بار کال کی تھی۔ ایک بار دھمکی دے رہا تھا اور پاپا کو اس کے معاملات سے دور رہنا چاہیے ورنہ وہ کسی بھی نتیجے کے ذمہ دار ہوں گے۔ کچھ اور بھی کہا تھا اس نے؟ کوئی خاص بات یا اشارہ؟ ارتضیٰ پوری توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا ذہن نگین کے ہر سوال کا تجزیہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار اس کے سوال پر سوچ میں پڑ گئی، پھر ہولے سے بولی، نہیں اور کچھ نہیں کہا تھا، بس بار بار پاپا کو خبردار کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اوکے، وہ بنگلہ جو تمہارے گھر کی بیک پر ہے وہ کس ٹائپ کا ہے؟ وہ بنگلہ میرے کمرے کی کھڑکی سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک بڑے ایریا پر بنا ہوا ڈبل سٹوری گھر ویرانی کی تصویر ہے۔ لان اور ٹیرس واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فرنٹ سائڈ پر کھڑکی دروازہ بند رہتا ہے اور سچ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی زی روح کو ادھر چلتے پھرتے نہیں دیکھا، نگین نے پوری سنجیدگی سے بتایا، لیکن وہ اس کے لفظ زی روح کے استعمال پر زیر رب مسکرایا۔ وہاں ملازم وغیرہ تو ضرور ہوں گے نگین۔ نہیں، میں نے کہا نا وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اوکے، مجھے تمہارے گھر کا چکر لگانا پڑے گا لیکن ایک بات غور سے سنو، اگر ہاسپٹل انتظامیہ کی وجہ سے پولیس اس معاملے میں دلچسپی لے تو کسی دوسرے پولیس آفیسر کو یہ انفارمیشن مت دینا، صرف میرا حوالہ دے دینا۔ آئی تھنک اس ہسپتال کے ان چند دنوں میں تم سب کسی دوسری ٹینشن سے بچے رہو گے، ٹھیک ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے سمجھایا تھا۔ جی، نگین نے گردن ہلائی۔ کیا آپ بتائیں گے کہ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جنہوں نے نگین کو کال کی تھی؟ اس بار فراز نے بڑے کام کا سوال پوچھا تھا۔ ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کی، پھر پرسوچ انداز میں بولا، کچھ کہا نہیں جا سکتا فراز، وہ جرائم پیشہ لوگ ہوں گے جیسے اسمگلرز یا چھوٹے موٹے غیر قانونی کام کرنے والے لوگ، یا پھر کوئی منظم گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انڈر ورلڈ گروہ جو معصوم شہریوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کر کے انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کسی کے مفاد کو نہیں دیکھتے۔ لیکن میرے پاپا کا ان لوگوں سے کیا واسطہ؟ وہ ایک محب الوطن شہری ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے، انہوں نے آج تک انکم ٹیکس کی ادائیگی میں بھی ڈنڈی نہیں ماری۔ نگین کا احتجاج واضح تھا۔ ارتضیٰ مسکرا دیا، ڈنڈی مارنے کے لیے انسان کو بے ضمیر ہونا پڑتا ہے نگین، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے پاپا ایک اچھے انسان ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ نگین نے آنکھیں موند کر جھرجھری سی لی تھی، جانے کیسے ذلیل لوگ ہیں جو ہاتھ دھو کر بے وجہ میرے پاپا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں کسے کہوں کہ پاپا کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے؟ یہ تم مجھ سے کہہ سکتی ہو؟ اس نے ہنس کر نگین کا حوصلہ بڑھایا اور جیب سے کارڈ نکالتا ہوا بولا،
یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرے گھر کے ایڈریس کے ساتھ کچھ فون نمبرز بھی ہیں۔ ریڈ کلر سے لکھا نمبر میرا پرسنل موبائل نمبر ہے۔ تم جب چاہو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی نئی انفارمیشن ملے تو بلا تکلف اس نمبر پر کال کر دینا۔ نگین نے خاموشی سے کارڈ تھام لیا۔ ارتضیٰ دوبارہ ریاض صاحب کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان کے زخم پر سرسری نظر ڈال کر کمر پھیلا دیا تھا، پھر پلٹ کر بولا، میرا خیال ہے ڈاکٹر پرسوں تک انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ زخم اتنا بڑا نہیں ہے، گھر جانے کے بعد تم ان کا خیال رکھنا، انہیں آفس جانے مت دینا، اوکے؟ جی، نگین نے دوبارہ گردن ہلا دی، میں پاپا کا بہت خیال رکھوں گی۔ اوکے، اور تم بھی گھر پر ہی رہو گی، کوئی بھی کال آئے ملازم سے کہنا وہ اٹینڈ کرے، تمہیں بلا وجہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے یوں انسٹرکشن دے رہا تھا جیسے برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ مجبوری کے چند منٹ کی لفٹ کا قرض وہ کس دریا دلی سے ادا کر رہا تھا، اس کے قول اور فعل سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کیس میں خود بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا ہو۔ اوکے، اس نے اپنی کیپ سر پر رکھتے ہوئے فراز اور نگین کو دیکھا، میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، سو اجازت چاہوں گا۔ اگر دیر ہو گئی تو پولیس ہیڈ کوارٹر سے میری ڈنڈیا مچ جائے گی، جو کسی طور پر بھی سودمند نہ ہوگی۔ لیکن آپ کچھ دیر اور رکیے پلیز، ایک کپ چائے تو پی لیجیے۔ فراز کو میزبانی کا خیال اب آیا تھا۔ نہیں شکریہ، میں چائے نہیں پیتا۔ اس نے خوش دلی سے معذرت چاہی، تب اچانک نگین کو یاد آیا کہ اس کی والدہ بھی اسی ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ وہ کچھ شرمسار سی ہو گئی، اس نے اب تک اس کی والدہ کی خیریت نہ پوچھی تھی۔ آپ کی مدر کیسی ہیں ارتضیٰ صاحب؟ میری امی؟ وہ چونکا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، انہیں بھی 1-2 دن میں ریلیز کر دیا جائے گا۔ کیا میں انہیں مل سکتی ہوں؟ نگین کے سوال پر اس نے پلٹ کر بغور اسے دیکھا جو جواب کی منتظر تھی۔ جی کیوں نہیں، آپ چاہتی ہیں تو ضرور ملیے، امی آپ سے مل کر اچھا محسوس کریں گی۔ وہ کون سے روم میں ہیں؟ روم نمبر 46۔ امی کے ہمراہ میری چھوٹی بہن مہا بھی ہے، وہ ایک بہت اچھی میزبان ہے، وہ مسکرایا۔ اوکے، نگین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ اتر آئی۔ میں پاپا کے ہوش میں آ جانے کے بعد انہیں ضرور ملنے جاؤں گی۔ اوکے فائن، لیکن میں ان سے مل کر آ چکا ہوں، سو اجازت دیجیے۔ شکریہ ارتضیٰ صاحب، آپ نے مشکل کے اس وقت میں میری ڈھارس بندھائی ہے۔ نگین نے فوراً شکریہ ادا کیا۔ ڈونٹ بی فارمل، آپ کی مدد میرا فرض ہے۔ سرکار ہمیں اس کی تنخواہ دیتی ہے۔ اس کی شرارت اچانک تھی، فراز اور نگین ہنس پڑے تھے۔ سو تو ہے، پھر بھی آپ کا شکریہ، اس بار فراز نے رسم پوری کی تھی۔ اٹس اوکے، ممکن ہوا تو میں شام کو چکر لگاؤں گا، ابھی امی سے دوبارہ ملنا ہے مجھے، ڈاکٹر سے بات نہیں ہوئی۔ اوکے، سو گیو مائی ریگارڈز ٹو یور مدر۔ نگین نے فوراً خیر سگالی کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ آپ تو ان سے ملنے کی بات کر رہی تھیں نگین؟ ہاں ملوں گی، لیکن پھر بھی انہیں میری طرف سے پوچھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ نگین کو کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک اس کے جاتے ہی محسوس ہوئی تھی، جانے کیوں وہ اتنی تیز خوشبو استعمال کرتا تھا۔